नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के एडवाइजर्स बहुत अक्लमंद हैं, बहुत होशियार हैं। पंजाब बजट आने से कुछ दिन पहले मीडिया पर यह खबर चलवाई जाती है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में कटौती की तजवीज मुस्तरद कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि जब बजट आएगा और कटौती नहीं की जाएगी तो सरकारी मुलाजमीन खुदा का शुक्र अदा करेंगे और इस बात का मुतालबा करना भूल जाएंगे कि पिछले सालों की तरह उनकी तनख्वाहों और पेंशन में 10 या 15% इजाफा महंगाई के तनासुब से नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब पंजाब हुकूमत यह कहती है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत यह भी तस्लीम करती है कि हम कोविड-19 से पहले जितने टैक्सेस लोगों से वसूल कर रहे थे करते रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोगों के बिजनेसेस पर क्या फर्क पड़ा है। हमें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स पहले 1 लाख रुपए देता था तो अब वो 1 लाख रुपए कहां से पैदा करेगा। हमें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि अगर निजी मुलाजमीन को उनकी कंपनीज की जानिब से मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है तो उसके बाद जो एक बेरोजगारी का तूफान आएगा तो हम उसे कैसे एड्रेस करेंगे। बहाना यह बनाया गया कि सरकार के पास पैसे नहीं है। बहाना यह बनाया गया कि सरकार पहले ही एक खसारे का बजट पेश कर रही है और गौर कीजिएगा कि सरकार ने जो खसारे का बजट पेश किया वो पंजाब असेंबली के अकब में वाक़े एक महंगे तरीन निजी होटल में कोरोना के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग करके पेश किया गया और उस होटल को करोड़ों रुपए के बिल्स अदा किए गए। हालांकि अगर पंजाब हुकूमत ये चाहती तो अवाम का पैसा बचाने के लिए किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम में यह इजलास मुनक्किद किया जा सकता था। लेकिन क्या वाकई हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि इस बजट से ताजरों को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं खालिद परवेज साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप जिस तरह का बजट पंजाब हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे, क्या आपकी तवक्कुआत पूरी हुई हैं? देखिए, हमारी जहां तक तवक्कुआत का है तो वो पूरी काम को इन्होंने तवक्कुआत पहले 15 दिन पहले, महीना पहले दिलवा दी। हम रिलीफ दे रहे हैं, हम रिलीफ दे रहे हैं, हम रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ दिया उन्होंने सिर्फ बातों की हद तक। मैं पूछता हूं कि आज पूरी कौम ने बजट सुना, पूरे पंजाब के लोगों ने बजट सुना, शहर लाहौर ने बजट सुना, जिसको हम पंजाब का दिल कहते हैं, पाकिस्तान का दिल कहते हैं। क्या दिया ताजरों को? वो ताजर तो बेकारी हो चुका है, उसको छोड़ दें आप। ताजरों की बात नहीं, मुझे बताएं कि उनकी बेहतरी के लिए क्या दिया है इन्होंने, इसकी फलाह के लिए क्या दी। अच्छा खालिद साहब, ये तो एक जनरलाइज तनकीद है। मैं आज के प्रोग्राम में आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उस सवाल को, आप एक बहुत सीनियर ताजिर भी हैं, मामलात को समझते भी हैं, समझकर जवाब देंगे। खालिद साहब, सोशल मीडिया पर एक ताजिर ने एक वीडियो अपलोड की। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान में जो ताजिर ईमानदारी से काम करता है वो टैक्सेस और ड्यूटीज देकर इतना निढाल हो जाता है कि उसके पास जायज मुनाफा नहीं बचता। लेकिन साथ ही साथ कुछ ताजिर ऐसे भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा सेटिंग्स हैं, जो कि बॉर्डर के उस पार से सामान बहुत सस्ते दामों मंगवाकर उस ईमानदार ताजिर की कमर मजीद तोड़ देती हैं। खालिद साहब, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी बात सुन ले। एक तो वो कमर तोड़ते हैं, दूसरी ये हमारे हुकूमत के करिंदे, ये जो समझनिंग होती है, इस मुल्क की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया जिन्होंने, इसका जनाजा निकाल दिया जिन्होंने, इस मुल्क की ट्रेड का जनाजा निकाल दिया। जो बगैर ड्यूटी के माल आता है वो मैं लेके आता हूँ। ये उसमें इंतजामिया मुकम्मल शामिल है, उसमें हमारे जिनके रास्ते वालों की तरफ जाते हैं वो लोग शामिल हैं। उनकी मर्जी के बगैर नहीं मुमकिन हो सकता। खालिद साहब, ये बात तो तय है ना कि पाकिस्तान की मार्केट्स में स्मगलिंग का जो माल है वो लोकल इंडस्ट्री को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बावजूद खालिद साहब, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट और लोकल मैन्युफैक्चरर सरवाइव किस तरह करता है फिर? देखिए, सरवाइव जो इस वक्त तो कोई भी नहीं करता। आपके हुकूमत पाकिस्तान 2 साल से, ये तो कोरोना की आप आड़ ले रहे हैं, कोरोना से पहले मईशत कौन सी चल रही थी, वो भी बर्बादी की तरफ ही जा रही थी। हमारी इकोनॉमी गिर रही थी, सारा कुछ बर्बाद हो रहा था। ये यूं समझे
کہ کورونا نے ڈوبتے کو سہارا دیا, ان کے پاس بات آ گئی. میں کہتا ہوں تمام پچھلی باتیں جتنی بھی ہیں ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہم ریلیف دے رہے ہیں تاجروں کو. چھوٹے تاجر کو کیا دیا؟ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے. خالد صاحب آپ کو پنجاب حکومت سے یا وفاقی حکومت سے جو کہ تحریک انصاف کی ہے اس سے اس بجٹ میں کس طرح کی توقعات تھی, کس طرح کا ریلیف چاہیے تھا آپ کو؟ توقعات تھی کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. ریلیف کیا ملا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثلا پراپرٹی ٹیکس میں انہوں نے ریلیف یہ دیا 2 قسطوں میں جمع کرا دے. جب حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے, حکومت چلانے والوں کے پاس پیسہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ, تو پھر مجھے یہ بتائیں تاجروں کے پاس. بالکل خالد صاحب, یہ بات ہم نے پروگرام کی اوپننگ میں بھی کی کہ پراپرٹی ٹیکس اگر آپ 2 حصوں میں وصول کر رہے ہیں تو اس پراپرٹی کے اندر جو دکانیں اگر مثال کے طور پر قائم ہیں, اگر ان کا کرایہ نہیں نکل رہا, ان تاجروں کا کاروبار نہیں چل رہا کووڈ-19 کی وجہ سے, تو وہ کہاں سے دے گا پراپرٹی اونر وہ پراپرٹی ٹیکس؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ کہاں سے دے گا. پہلے اس سے سوال, اسے ملازمین کو چھٹی دی دی ہے, وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, وہ ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے. مجھے آپ دیکھیں نا کیا ریلیف دیا قوم کو, کیا پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا حکومت نے. لیکن خالد صاحب یہ تنقید ہم بارہا حکومت کے اوپر بھی کر چکے ہیں کہ حکومت تاجروں کو خاص طور پر کسی قسم کا ریلیف پرووائڈ نہیں کرتی. لیکن کیا آپ اس بات سے خالد صاحب ایمانداری سے اختلاف کریں گے؟ تاجر خود بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں, خود بھی وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, خود بھی وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اوپر, پرچی سسٹم کے اوپر چلتے ہیں. میں دیکھیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو تاجر ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, اسی سے نظام چل رہا ہے. یہ شہر لاہور کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کیا سڑکیں بنوا دی ہیں ان کی؟ شہر لاہور کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ان کے لیے جو بڑا مسئلہ اس وقت ٹریفک کا نظام درم برم ہے, ان کے لیے پارکنگ پلازے بنے ہیں یہاں پر, اس کے لیے کچھ رکھا گیا ہے. غریب لوگوں کے لیے کیا ریلیف دی؟ دیکھیں 20 سے 40% مہنگائی کا طوفان آیا, لیکن یہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا ریلیف دیا؟ یہ مہنگائی اس طرح سے بڑھی. سب سے بڑی بات ہے پٹرولیم کی قیمتیں نیچے آئیں, چاہے وفاق ہو چاہے پنجاب ہو. میں بات ضرور کروں گا کہ پٹرولیم کی قیمتیں نیچے آئیں. جب بڑھتی تھی تو جب 1 روپیہ بڑھتا تھا تو طوفان آ جاتا تھا, ہر چیز مہنگی ہو جاتی تھی, اور بجلی کے ریٹ بڑھا دیے جاتے تھے. بہت بہت شکریہ خالد پرویز صاحب. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو ہم آپ کی مزید قیمتی آراء بھی لیتے, لیکن خالد پرویز صاحب جو کہ صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیے گئے ان میں انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, ماہر معیشت ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا ہوگا فیڈرل بجٹ کو بھی, پنجاب کے صوبائی بجٹ کو بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا؟ ایکچولی اگر ہم ملکی حالات اگر دیکھیں تو جو کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان اکانومی کو سفر کرنا پڑا, اور پھر جو ہے تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی, کبھی لاک ڈاؤن اور کبھی لاک ڈاؤن نہ کرنے کی جو ہے یہ سٹرگل چلتی رہی, جس کی وجہ سے جو ہے کوئی ہم واضح طور پہ کوئی پالیسی اڈاپٹ نہیں کر سکے. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اب جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بے شمار کیسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے, اور اس کا امپیکٹ بھی ظاہر ہے کہ اکانومی پر آئے گا. اور اکانومی کے چند ایک شعبوں کے علاوہ باقی تمام جو ہیں جتنے بھی سیکٹرز ہیں اکانومی کے وہ بیڈلی افیکٹ ہوئے. اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو وسائل ہیں اور جو حالات ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو یہ پریزنٹ کیا ہے بجٹ, اس کو جو ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بہتر پھر کیا ہو سکتا تھا, کیونکہ حالات جو ہیں ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے فیوچر میں 2-3 مہینے ہمارے لیے بڑا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ معیشت متاثر ہوئی ہے, لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر یہ وبا آئی ہے, اور صرف پاکستان پوری دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر جو GDP گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں گئی ہے. بیوروکریسی کے خرچے وہیں کے وہیں موجود ہیں, بیوروکریسی کی تنخواہیں وہیں کی وہیں موجود ہیں, لیکن اگر کٹ لگایا گیا ہے تو وہ ایجوکیشن سیکٹر میں لگایا گیا ہے جس کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب, خاص طور پر پنجاب میں. اصل میں یہی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم دوسری اکانومیز کو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں
یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے، وہ کتنے بڑے جو ہیں شاک برداشت کر سکتی ہیں، جبکہ پاکستان اکانومی جو ہے ایک شروع سے سٹرگل کرتی آ رہی ہے سروائیول کی، اور یہی وجہ ہے کہ سروائیول جو ہے یہ اس کی کبھی ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہو رہی۔ زیادہ تر ڈیپینڈنسی ہماری جو ہے فارن لونز پہ رہی ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی واضح پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ پھر سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے گورنمنٹ کوشش یہ کرتی رہی ہے کہ غربت کے خلاف جو ہے ہم کام کریں، لوگوں کو پاورٹی سے بچائیں اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اب اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں اخراجات جو ہیں لوگوں کے وہ تو اسی طرح نظر آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ عید کے موقع پہ جو خریداری ہو رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ اس کے بعد تو عید کے بعد اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ حکومت پاکستان جو احساس کیش پروگرام کے تحت غریبوں کے اندر ایک فیملی کے اندر اگر 3 مہینے کے لیے 12,000 روپے تقسیم کرتی ہے، اور ایک فیملی کو ہم فرض کر لیں کہ میاں بیوی کا صرف ایک بچہ ہے، ایک مہینے کے لیے 30 دن ہوئے اور ہر دن کے لیے 30 روپے مختص ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان پیسوں کا اس سے بہتر ضیاع ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ان پیسوں سے نہ غربت ختم ہوگی اور جو سرکار کا خزانہ ہے وہ الگ خالی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو یہ پالیسی تھی نا، یہ ہے پیدرلی چلتی آ رہی تھی، اور یہ وجہ اصل میں کوئی ان کے پاس کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے۔ اب یہ حالات پیدا ہوئے ایک دم پاکستان میں شروع ہوئے، اور جب اپریل میں جو ہے یہ زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوئی کووڈ-19 کی، تو پھر یہ جو ہے کام کرنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جو ہے بس یہ اسلامک تھاٹس اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک رول ہے، لیکن ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کوشچن یہی آ جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ابھی تک کوشش کی ہے وہ کافی حد تک بہتری رہی ہے، لیکن جو ریسورسز کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ ذرا پراپر نہیں تھا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اب یہ جو بجٹ بنایا اس میں انہوں نے جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ خاصے کم رکھے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم انمپلائمنٹ کو ختم کریں گے، ہم جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے جب وہ ترقیاتی اخراجات کم کر رہے ہیں تو کہاں سے آئیں گی جاب اپرچونٹیز؟ اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو وزیر خزانہ ہے پنجاب کے، ہاشم جواب بخت، ان کے بھائی جو خسرو بختیار ہیں فیڈرل منسٹر ہیں، اور ان کی فیملی کا نام چینی کی فورنزک کمیشن کی رپورٹ میں بھی موجود تھا کہ ان کی فیملی نے چینی کے بحران سے فائدہ اٹھایا۔ یہ باتیں قوم کو یاد ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب ایک فیوڈل لارڈ، جب ایک جاگیردار وزیر خزانہ بن کر بجٹ پیش کرے گا تو وہ جاگیرداروں پر زرعی ٹیکس تو نہیں لگائے گا نا؟ اصل بات یہ ہے کہ جی ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں تو میرا بڑا سیدھا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہ جو بھی لینڈ لارڈ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی میں، ان کے جو ہے مفادات مشترکہ ہیں، وہ کبھی بھی ایگریکلچر لینڈ پہ ٹیکس لگنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بڑے ملکوں میں بڑے حکومتوں نے کوشش کی ہے، پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے انفلوئنشل ہیں اور ان کی پالیسی میکنگ میں جو ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے جنوری 1948 میں، جواہر لال نہرو نے ہندوستان کے اندر سے فیوڈلزم کا خاتمہ کر دیا، لیکن پاکستان کے اندر فیوڈلز پورے نظام کو اپنے شکنجے میں لیتے گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جتنے بھی اب یہ لوگ ہیں وہ اگر میں بات کروں گا تو پولیٹیکل ہو جائے گی، حالانکہ یہ جتنے بھی لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان میں دیکھ لیں، کوئی منسٹر ہے یا بڑا لینڈ لارڈ ہے، ان سب کی ہمدردیاں جو ہیں انگریزوں کے ساتھ رہی ہیں، ان سے انہوں نے یہ بڑی بڑی جائیدادیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں میں جو ہے وہ نسل در نسل یہی چیز چلتی آ رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سسٹم جو ہے بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ انہیں جو ہے نا اگر گورنمنٹ نے کوئی کوشش کی بھی ہے لینڈ ریفارم لانے کی کوشش کی ہے تو اس کو بھی جو ہے پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ یہ 72 یا 73 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہوئی، انہوں نے کہا جی نیشنلائزیشن آف لینڈ ہوگی، فلاں ہوگا، جی لینڈ ریفارم آ گیا، فلانا ہو گیا، نیشنلائزیشن آف انڈسٹری ہوگی۔ اب وہ سارا کچھ تو ہوا، کسی غریب کی تو زمین شاید لے لی اوور اینڈ ابو دا لمٹ،
बाकी किसी बड़े लैंडलॉर्ड की जमीन तो उसी तरह से खड़ी है। डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ओवरव्यू देने के लिए। उनका ये कहना था कि जिस किस्म का बजट इन हालात में पेश किया गया है, गवर्नमेंट बज़ाहिर ये कहती है कि उससे बेहतर बजट पेश करना मुमकिन नहीं था, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी टैक्स में कमी नहीं की गई है। हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चरल टैक्स पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, और पंजाब हुकूमत ने तालीम का बजट भी कम कर दिया है, और ब्यूरोक्रेसी का बजट वहीं का वहीं खड़ा है। महंगी गाड़ियां वहीं पर मौजूद हैं, अलाउंसेस वहीं पर मौजूद हैं, और ये नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शहजादा सलीम साहब, सदर हैं लाहौर कार डीलर्स एसोसिएशन के। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि कोविड-19 से कार डीलर्स का बिजनेस किस हद तक मुतासर हुआ है, क्या कर रहे हैं आप? जी शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया। इस तरह है भाई जी के कोविड-19 जब से ये शुरू हुआ है, 48 रोज हमारी मार्केटें लाहौर की तमाम बंद रही कारों से मुंसलिक। ठीक है। और इन मार्केटों में सैकड़ों शोरूम वाले ऐसे थे जिनके शोरूम्स रेंट पे थे। सही। और जब 2-2 माह का रेंट उन्होंने नहीं दे सके चूंकि शोरूम बंद थे, तो मालिकों ने अक्सर शोरूम खाली करवा लिए उनसे जो प्रॉपर्टी के ऑनर थे। और इस वक्त कार डीलर्स का ये हाल है कि मेरे ख्याल है अगर जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से, वो कार डीलर्स हैं। और इस बजट, ये जो बजट आया है, इस पे कार डीलर्स ने भरपूर निगाहें जमा के बैठे रहे कि शायद इस बजट में, क्योंकि बहुत हालात खराब हैं कार डीलर्स के, इस प्रोफेशन के, इस कार लाइन के, तो हो सकता है इस बजट में हुकूमत कुछ रिलीफ दे कार डीलर्स को। किस किस्म का रिलीफ आपको तवक्को थी कि हुकूमत आपको देगी इस बजट में शहजादा साहब? जी, सबसे पहले तो हमें ये तवक्को थी कि जो गाड़ियों का टोकन टैक्स जो इन्होंने इंतहाई ऊंची सतह पे ले गए हुए हैं, इसको कम से कम 50% इसको नीचे लेके आते हैं। उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल टैक्स है, शहजादा साहब, अगर टोकन टैक्स को कम कर देते तो फिर ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कहां से पूरे होते? तो इसका तो हम जवाब फिर गवर्नमेंट ही देगी कि वो कैसे करती, लेकिन हम लोग तो अपनी बात करेंगे ना जी, जो हम चाहते थे। जो प्रोफेशनल टैक्स शोरूमों पे साल से 2-3 हजार 4 हजार चल रहा था, उनको पिछले बजट में इन्होंने उठा के 20,000 कर दिया था। अब इन्होंने हमसे वादे भी किए पिछले पूरे साल मीटिंग्स में, मिनिस्टर साहब ने भी और डीजी एक्साइज ने भी, कि जी इस बजट में हम इसको वापस ले आएंगे नीचे इसकी सतह, लेकिन और हमें बड़ी तवक्को थी कि शायद ऐसा हो भी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन शहजादा सलीम साहब, जो कि कोविड-19 से पहले जो कार डीलर्स थे लाहौर में, जो बंदा भी कार डीलिंग का कारोबार करता था, वो बड़ा अमीर आदमी, बड़ा सौखा आदमी समझा जाता था, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था। क्या वो 3-4 महीने का झटका भी नहीं सह सकता? मेरे प्यारे भाई, ये जो शोरूम्स वाले होते हैं ना, ये देखने में तो बड़े खुशहाल लगते हैं और बड़े अमीर लगते हैं, और बहुत कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। असल में ये गाड़ियां सब लोगों की होती हैं, ठीक है। शोरूम वाले ने तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पे वो शोरूम रेंट पे लिया होता है। लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, रात को घर जाते वक्त गाड़ी निकाल के ले जाता है। ये 95% शोरूम वालों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे हैं, ठीक है। और देखने में वो लोगों को ये लगता है कि बहुत कोई रईस, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं और बहुत ज्यादा इनके पास पैसा है, रोज नई गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में, जबकि असल में हकीकत कुछ और है। अच्छा, ये बताइएगा शहजादा साहब कि पाकिस्तान की जो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी जानिब से भी बहुत ही मायूस कुन इतलात आ रही है कि उनकी सेल्स में बहुत नुमाया कमी हुई है, और पाकिस्तान की तारीख में एक पहला लॉकडाउन के बाद ऐसा महीना भी गुजरा जिसमें कोई नई गाड़ी फरोख्त भी नहीं हुई पाकिस्तान में। तो ऐसे में जो यूज्ड कार्स हैं, क्या उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है कोविड-19 के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं इजाफा हुआ यूज्ड कार की प्राइसेस में, बल्कि वो नीचे आ गई हैं, चूंकि बायर नहीं है। 3-3 माह से, 4-4 माह से वही गाड़ियां हर शोरूम पे खड़ी हैं, जो आज से 3 माह पहले खड़ी थी वही अब भी खड़ी हैं। आप बिलीव करें कि सारा दिन
ایک کسٹمر نہیں آتا ہمارے شو رومز پہ. اور یہ دیکھیں لاک ڈاؤن میں انہوں نے کار ڈیلرز کو بھی شامل کر لیا تھا, جبکہ کار ڈیلنگ کا کام ایسا ہے کہ پورے دن میں صرف ایک کسٹمر یا دو کسٹمر بمشکل ایک شو روم پہ آتے ہیں, اور وہ ایک آدمی آتا ہے گاڑی لے کے چلا جاتا ہے. یہاں پہ ایس او پیز والی ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی ہے یا یہ کرونا پھیل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 48 روز ہماری کار پروفیشن کو بھی بند رکھا. شہزادہ صاحب پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو کار ڈیلرز سروس لین کو بھی اپنے شو روم کا حصہ سمجھتے ہوں, ٹریفک بلاک کرتے ہوں, وہ ایس او پیز پر کیا عمل درآمد کریں گے؟ نہیں جناب, آپ اگر لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں, آپ لاہور کی ہماری 7 بڑی مارکیٹیں ہیں, آپ کل خود نکلیں اور چیک کریں کہ کس طریقے سے لاہور کی گاڑیوں کی تمام مارکیٹوں میں ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے. شہزادہ سلیم صاحب, میں پچھلے 21 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں, اور ہم پچھلے 21 سال سے کم از کم میں لاہور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کار ڈیلرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے شو روم کی آگے کی زمین کو اپنا آسمانی حق سمجھ کر ہتھیا لیا ہوتا ہے. شہزادہ صاحب آپ یہ بات بچے میں عرض کرتا ہوں جناب سے, میں عرض کرتا ہوں, یہ کچھ شو روم ایسے ضرور ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کسی حد تک یہ درست ہے, لیکن سب ایسا نہیں کرتے, اور یہ بھی وہ شو روم والے کرتے ہیں جن کے شو رومز چھوٹے ہیں. ان کے اندر شو روم کے اندر 2-3 یا گاڑیاں یا 4 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں تو ان کا وہ اندر سے سپیس ختم ہو جاتی ہے تو وہ باہر لے آتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. اور ہم میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ چوک کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو شو رومز کی لائن ہے, یا جیل روڈ پر جو لائن ہے, کرتبہ چوک کے ساتھ جو شو رومز ہے, کیا وہاں پر سروس لین آپ لوگوں نے آکوپائی نہیں کی ہوتی؟ نہیں, سروس روڈ پہ شو رومز والوں کی گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی جو سر پلیز ایسے نہ کریں شہزادہ صاحب, ایسے نہ کریں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں. میری جان آپ سن تو لیں, میری عرض تو سن لیں آپ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سروس روڈ پہ گاڑیاں ضرور کھڑی ہوتی ہیں, لیکن یہ شو رومز والوں کی گاڑیاں نہیں ہوتی, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شو رومز پہ گاڑیاں خریدنے آتے ہیں. کوئی سر جو لوگ گاڑیاں خریدنے آتے ہیں وہ اپنی گاڑی کو ریورس کر کے, یعنی گاڑی کا جو فرنٹ ویو ہے وہ سڑک کی جانب وہ کبھی کھڑی نہیں کرے گا. جو گاڑی خریدنے آئے گا, جو بائر ہوگا, اس کی گاڑی کا منہ ہمیشہ دکان کی طرف ہوگا, اور جو خریدنے آئے گا اس کی گاڑی بالکل بھی ویسے چمک نہیں رہی ہوگی, اور شو روم کے ملازم اس کو چمکا نہیں رہے ہوں گے. شہزادہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ میں نے عرض کیا نا, یہ 5% ایسے ہیں جنہوں نے سروس روڈ پہ مطلب ناجائز یہ کرتے ہیں, لیکن آپ اس کی مذمت کرتے ہیں بہت زیادہ, بہت سخت. اور بلکہ ہم تو آئے دن اپنی مارکیٹوں میں سرکولر نکالتے رہتے ہیں کہ جو آگے اپنے شو رومز کے آگے کسٹمرز کی پارکنگ کے لیے جگہ خالی رکھیں اور اپنی گاڑیاں شو رومز کے اندر رکھیں. بہت بہت شکریہ شہزادہ سلیم صاحب, موقف دے رہے تھے. صدر تھے لاہور کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بجٹ میں, وفاقی بجٹ میں اور صوبائی بجٹ میں انہیں حکومت سے امید تھی کہ ٹوکن ٹیکس کم کیا جائے گا, کار ڈیلرز کو ریلیف دیا جائے گا, لیکن ان کی امید پوری نہیں ہوئی. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اسٹے ود اس. ناظرین, امیجینیشن ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. اس امیجینیشن کے ذریعے وہ عقدے بھی حل کیے جاتے ہیں جو عمومی طور پر حل نہیں کیے جاتے. 2008 میں محمد حنیف نے ایک پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا A Case of Exploding Mangoes. یہ ناول 90% سیٹائر کے اوپر مبنی تھا, لیکن اس ناول کی جب پذیرائی ہوئی تو محمد حنیف نے بتایا کہ ان کی امیجینیشن کے ذریعے بہت سارے سیاست کے عقدے حل کیے گئے. لیکن ہر مرتبہ یہ امیجینیشن عقدے حل نہیں کرتی بلکہ عقدوں کو مزید الجھا بھی دیتی ہے, جس کی تازہ ترین مثال پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما عظما کاردار کی مبینہ طور پر لیکڈ آڈیوز ہیں جو کہ عظما کاردار کے مطابق فیبریکیٹڈ ہیں. پرائیویٹ کانورسیشن کو میلیشیس انٹینٹ کے ساتھ ڈب کیا گیا ہے تاکہ ان کو ہٹ کیا جا سکے, کیونکہ جو ان کا سٹیچر تھا, جس طرح سے انہیں صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کی, انڈکٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محترمہ عظما کاردار نے. عظما, یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی یہ آڈیو اصلی ہے؟ اگر یہ اس آڈیو کو کسی بھی طریقے سے فیبریکیٹ کیا گیا ہے تو اس میں آپ بات کس سے کر رہی تھیں؟ بہت شکریہ اویس, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں تو آپ کو پتہ ہے کوارنٹین میں تھی اور کل میرا نیگیٹو آیا ہے تو میں آج اس لیے حاضر ہو گئی ہوں آپ کے پاس.
تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انونیمس اکاؤنٹ سے آیا ہے اور ایک پرائیویٹ کانورسیشن تھی, اس کو انہوں نے توڑ کے مکس کر کے ڈب کر کے فیک وائس اوورز ڈال کے انہوں نے پوری کوشش کی کہ مجھے یہ ڈیمیج کر سکیں اور نقصان پہنچا سکیں. اصل میں حقیقت تو یہ ہے اویس کہ جب آپ پرفارمنس کو میچ نہ کر سکیں تو پھر آپ ڈرٹی پالیٹکس پہ ہی آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں اس بزدلانہ, اور یہ میں نہیں ہوں, کسی بھی بہت لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا پہ ہٹ کیا جاتا ہے, فیک خبریں ان کے متعلق, ریکارڈنگز, یہ وہ, کسی کو نہیں یہ لوگ بخشتے ہیں. لیکن یہ اسی لیے میں لیگل ایکشن اس کے خلاف انیشیٹ کروں گی. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پرائیویٹ کانورسیشن تھی, یعنی آپ ایکنالج کر رہی ہیں کہ اس گفتگو کو آپ کو یاد ہے کہ یہ گفتگو آپ نے کس کے ساتھ کی تھی؟ کس کے ساتھ؟ یہ کوئی ایک انہوں نے مختلف چیزیں ادھر ادھر سے مکس کی ہوئی ہیں اور سب کو جو ہے ڈسٹارٹ کر کے موڑ توڑ کے ان کو انہوں نے فکسنگ کی ہوئی ہے. جو چیز میں نے ایک پازیٹیو انداز میں کی اس کو بھی نیگیٹو انداز میں انہوں نے ڈالا ہے. ان کی بزدلانہ حرکت تو یہ ہے, بھئی آپ کو اتنا مجھ سے خوف ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے دو آپ کو ٹوک کسی آ پر کے شک ہے جو یہ حرکت کر سکتا اس میں؟ دیکھیں, یہ تو میں اب پرائم منسٹر سے اور اپنے چیف منسٹر سے مجھے پورا ان میں کانفیڈنس ہے. میری لائلٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے, میری انکویسچننگ لائلٹی ہے ٹو مائی پرائم منسٹر, ہماری اطلاعات کے چیف مطابق جو منسٹر. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے آپ کو رسپانس نہیں دے رہی اور آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہماری اطلاعات کے مطابق. اگر کوئی ہے تو بتا دیں. بالکل غلط ہے یہ, کیونکہ ہماری میری تمام جو میں نے اپنے ریسورسز ہیں ان سب کو میں نے بتایا ہے. میں نے اپنی ایک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ابھی میں نے ڈالی ہے, ہم نے دیکھی ہے, آپ نے وہ دیکھی ہوگی. اور مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہیں وہ میری گزارشات سنیں گے بھی اور اس کی انکوائری بھی آرڈر کریں گے اور بالکل اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک اس کو پہنچایا جائے گا. آپ کا ایک بڑا اچھا ماضی ہے بینگ اے پولیٹیشین. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ ساری باتیں کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کی پارٹی قیادت نے تسلیم نہیں کی کہ آپ کو میڈیا ایڈوائزری کمیٹی سے فی الفور ہٹا دیا گیا؟ اویس میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صحت کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کن حالات سے گزر رہی ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ جس پر کمنٹ کرنا چاہیں. میں اس پہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بالکل اس وقت نہیں معلوم ہے کہ کیا سچویشن ہے. میرے ٹیم لیڈر جو ہیں میرے چیف منسٹر ہیں اور مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ مجھے ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ تعالی میں کانٹیکٹ میں ہوں تھرو ریلیونٹ پیپل, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹائم دلوائیں گے. اور میں تمام اپنی جو گزارشات ہیں, جو محرکات ہیں, جو بیچ میں سازش ہے, کون ملوث ہے کون نہیں, میں پوری طرح سے. اچھا عثمان, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس پلیٹ فارم پر یہ اعلان کر سکتی ہیں کہ اگر کل کو فورینزک آڈٹ کے بعد یا فورینزک انالیسس کے بعد یہ آڈیو اصلی ثابت ہوئی تو کیا آپ سیاست چھوڑ دیں گی؟ دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ جو میں نے باتیں کی تھیں وہ ایک پازیٹیو انداز سے جو کی تھیں ان کو کاٹ پیٹ کے نیگیٹو انداز میں پیش کیا گیا ہے. یہ ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے, میں نے 400 پروگرام کیے, یہ کوئی پبلک تو نہیں ہے, میں کوئی میڈیا پہ تو نہیں بیٹھی ہوئی ہوں. ایک یہ پرائیویٹ کانورسیشن ہے, یہ کرائم ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ کانورسیشن کو لیک کرنا کرائم ہے. لیکن آپ 400 میں نے پروگرام کیے ہیں. اس وقت 400 پروگرام یہ تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے. نہیں تو یہ ایک سازش تھی نا, ٹریپ کرنے کے لیے اگلے بندے کو, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کمپٹیشن میں ان کے ساتھ جو ہے نہیں. یعنی آپ نے سارا احمد کے متعلق کوئی غلط بات نہیں کی, آپ نے بشرا بی بی کے متعلق کوئی غلط بات نہیں کی, آپ نے فیاض الحسن چوہان کے متعلق کوئی غلط بات نہیں کی, یہ سب وائس اوورز ہیں. بالکل مجھے بہت, میری جو لیڈرشپ ہے میں بہت ان کی عزت کرتی ہوں, وہ سب میری بہت عزت کرتے ہیں اور ایسی کوئی بات جو ہے میں کبھی نہیں سوچ سکتی میں ان کے متعلق کہوں. جو بات کی میں نے ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جس کو نیگیٹو طریقے سے بالکل پورٹرے کیا, اور یہ پلاننگ تھی ساری, بڑی لمبی پلاننگ تھی, یہ کوئی چھوٹی موٹی پلاننگ نہیں تھی, اس میں بڑا کچھ ہوا ہے. اچھا, لیکن ہم لوگ ایک یا خدمت کے جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں,
ایک کاز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں پرائم منسٹر. یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ واٹس ایپ شروع ہوا ہے, جب سے سوشل میڈیا شروع ہوا ہے, اس کے بعد سے ویڈیوز لیک ہونے کا, آڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایک جعلی ویڈیو ہے, لیکن جب بعد میں فورنزک ہوا تو وہ ایک اصلی ویڈیو نکلی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی آڈیو اور ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد نقلی ثابت ہوئی؟ دیکھیں, یہ تو سائبر کرائم ہے اور یہ اس کے خلاف ہمیں قانون سخت کرنے چاہیے کہ آپ کسی کی عزت کو بھی آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اچھال دیں, کچھ بھی کسی کے خلاف بات کر دیں. کوئی بھی لیٹر, اب آفیشیل لیٹرز نکل رہے ہیں کہ جی مرغی کھانے سے, انڈے کھانے سے کرونا ہو جاتا ہے. میں تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جس بندے کو یا جس دوسرے شخص کو آپ یہ کالز کر رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس طرح کی گفتگو آپ نے کسی, اس نے یہ آڈیو لیک کی ہے, یہ آڈیو آپ تو نہیں لیک کر سکتی. دیکھیں, یہ جس نے بھی کی ہے یہ جان بوجھ کے کی گئی ہے. آپ کسی کا نام لینا چاہیں گی؟ نہیں, بالکل میں نہیں لینا چاہوں گی, میں صرف انکوائری چاہوں گی اور میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی انکوائری کی جائے. نہیں, مجھے عظمیٰ یہ بتائیے گا کہ جب آپ ریکویسٹ یہ کرتی ہیں کہ اس کی انکوائری کی جائے تو یہ ریکویسٹ آپ کس سے کرتی ہیں؟ ایف آئی اے سے کرتی ہیں؟ میں اپنے چیف منسٹر سے, وہ میرے لیڈر آف دا ٹیم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سب ان سے گوش گزار کروں. اچھا, آپ کو اس ساری گفتگو میں جو کہ اس وقت وائرل ہے, مجھے اندازہ ہے, آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آئی ایم ہیٹنگ مائی جاب رائٹ ناؤ ٹو آسک یو دیز کوسچنز. مجھے اندازہ ہے کہ جب کسی کے اوپر غلط الزام لگایا جائے اور اسے ان الزامات کا دفاع کرنا ہو تو وہ کتنے مشکل حالات میں ہوتا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ اس وقت آپ کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ فریجائل ہے عظمیٰ. لیکن لوگ جو ہیں ان کے منہ بند نہیں ہوتے, ان کی زبانیں پکڑی نہیں جاتی, انہیں ایک فلیور چاہیے ہوتا ہے, انہیں گوسپ چاہیے ہوتی ہے جو کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی شخص کو ملائن کرے. تو عظمیٰ, آپ سمجھتی ہیں, آپ نے کہا کہ اس گفتگو میں میری جو گڈ انٹینشن تھی اسے نیگیٹیولی پورٹرے کیا گیا. آپ نے گڈ انٹینشن سے پرویز خٹک کے متعلق, سارہ احمد کے متعلق, فیاض الحسن چوہان کے متعلق, بشرا بی بی کے متعلق کی باتیں کی. بشرا بی بی جو ہیں ہمارے لیے بہت ایک وہ پائس لیڈی ہیں, اور جتنی میں عزت کرتی ہوں اور جتنی خوشی ہم لوگوں کو ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ایک اتنی اچھی ازواجی ساتھی ملی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے زیرو ٹالرنس ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پہ کوئی اٹیک کرے, اور میں نے ہر ٹاک شو میں, میں نے اگر کسی نے بات بھی کی ہے تو میں نے پتھر کا جو جواب ہے وہ اینٹ سے دیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی غلط بات کروں گی؟ میں نے ان کے لیے اچھے طریقے سے بات کی, اس میں توڑ کے لائنیں آگے پیچھے کر کے. یہ تو بہت زیادہ زبردست ایڈیٹنگ کی ہوئی نا, کیونکہ ہم نے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو 100% عظمیٰ کاردار کی آواز ہے. اس میں آپ لوگ, آپ کا جو پروفائل ہے, آپ کولمبو جا رہی ہیں, اس کے علاوہ آپ مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز کو چیئر کر رہی ہیں, آپ کے جو خطوط ہیں, وہ شخص جس نے یہ آڈیو مبینہ طور پر ریلیز کی ہے آپ سے متعلق آپ سے زیادہ جانتا ہے. نہیں, دیکھیں, یہ جاننے والی بات نہیں ہے, یہ ٹریپ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ سے ایسی باتیں وہ نکلواتے ہیں کہ جی آپ کی تو کوئی پارٹی میں کام ہی نہیں ہے, آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا, آپ کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے, آپ کو تو فلانا نہیں ہے. تو پھر انسان کو مجبوراً, کیونکہ دیکھو ہم کام کرتے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم گڈ گورننس. ٹھیک ہے, آپ نام نہ بتائیں, یہ اٹس یور رائٹ, آئی کمپلیٹلی ریسپیکٹ دیٹ. ہمارا, ہم اس وقت ساری اپنی انرجیز اپنے کام پہ لگا رہے ہیں. یہ کون بندہ جو تھا آپ سے بات کر رہا تھا, یہ تو یاد ہوگا نا, آپ نام نہ بتائیں. جب انکوائری ہوگی تو پھر ساری ڈیٹیل آ جائے گی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے اس ویڈیو کے, اس آڈیو کے اندر کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اچھے تعلقات پاکستان تحریک انصاف مجبور ہے کہ بنائے, یہ بات کی تھی آپ نے؟ میں اس چیز کو بہت مذمت کرتی ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں وہ میں نے ہمیشہ کلیئرلی ٹیبل پہ رکھے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین میں ہر ایک کا دائرہ ڈیفائنڈ ہے, سویلین سپریمیسی ہوتی ہے, اور ہماری جو افواج ہیں وہ پورا سپورٹ کرتی ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ. نہیں, افواج سپورٹ نہیں کرتی ہیں, افواج اوبے کرتی ہیں. سپورٹ کرتی ہیں, اوبے کرتی ہیں,
وہ ہر کام سویلین گورنمنٹ کے جو ان کو انٹیریئر منسٹری جو بھی آرڈر دیتے ہیں یا پرائم منسٹر، یہ تو آپ کا ایک پبلک اوپینین ہے، لیکن اس پرائیویٹ کانورسیشن میں یہ تاثر جا رہا تھا جو بلاول بھٹو کہتے ہوتے ہیں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر والا تاثر جا رہا ناٹ ایٹ آل. دیکھیں 2013 میں تب بھی ہماری افواج جو تھیں سویلین گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. 2018 میں بھی جو ڈیموکریٹکلی گورنمنٹ آئی ہے الیکٹ ہو کے، ہماری افواج ان کے پیچھے اچھا کھڑی عثما ہوئی مجھے ہے. یہ بتائیے گا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے اپنے بھائی، میرے ہسبینڈ، میرے والد سب فوجی ہیں. مجھے پتا ہے کتنی قربانیاں فوجیوں نے دی ہیں اور کس طرح وہ قوم کے لیے سرحدوں کی حفاظت، ارتھکویک، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارا احمد کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی بات، پرویز خٹک کے ساتھ مراسم کی بات، یہ بالکل غلط ہے. پرویز خٹک جو ہیں میں ان کی نہایت عزت کرتی ہوں، میں تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی عزت دل سے کرتی ہوں. مجھے کوئی اس طرح کی بات، یہ جملے آپ کے نہیں تھے، یہ بالکل میرے جملے نہیں. اچھا یہ بتائیے گا عثما کہ جب پاناما لیکس کا معاملہ تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما کی طرح آپ کا بھی مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدے سے مستعفی ہوں، جب ان کے خلاف تحقیقات مکمل ہو جائیں تو وہ واپس وزیر اعظم بن جائے. آپ کو یاد ہوگا، کیا آپ اس اصول کا اطلاق اپنے اوپر کرنا پسند کریں گی؟ کس پوائنٹ؟ کہ آپ اپنے ایم پی اے کی جو سیٹ ہے اس سے مستعفی ہوں، جب آپ کے خلاف تحقیقات مکمل ہو جائے تو آپ واپس پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے بن جائیں. اس میں کون سی بات ہے؟ مجھے دیکھیں جو میرے پرائم منسٹر ہیں، جو میرے چیف منسٹر ہیں، جو ان کا میرے لیے حکم ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں، میں پارٹی کے ساتھ ہوں. جو وہ میرے لیے کہیں گے، جو ان کی انسٹرکشن ہوگی میں اس کو فالو کروں گی. میں کسی عہدے کے پیچھے تو نہیں ہوئی. اگر اس آڈیو کے اندر 100 جملے بولے گئے ہیں تو ان میں سے کتنے جملے مینیپولیٹڈ ہیں اور کتنے جملے آپ کو یاد ہیں کہ آپ نے کہے تھے؟ مجھے جو یاد ہے اس میں سے تقریباً 30-40% جو ہے وہ میری ہیں، اور باقی سارے انہوں نے غلط جو ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے عثما کہ اگر 40% آپ کی گفتگو ہے اور اس کے ساتھ 60% میلیشیس کانٹینٹ کو اس طرح سے مرج کیا گیا ہے کہ سننے والا جو ہے اس کو نہیں بتا سکتا کہ کہاں پر اصلی عثما کاردار کی آواز ختم ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں لگ رہا. مجھے بہت سارے میڈیا کے لوگوں کا فون آیا ہے اور وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کدھر سے لائن آگے ہو رہی ہے، کدھر سے لائن پیچھے ہو رہی ہے، کدھر سے جو ہے وہ آپ کی آواز کو اس نے فیک کر کے ڈالا ہوا ہے. اگر آپ فورینسک انالیسس کروا لیں اور وہ رپورٹ جو ہے اگر آپ پبلکلی اپنے اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر دیں تو آپ کا جو سٹیچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. عثما دیکھیں میں اس میں بالکل اس کی لیگل ایکشن بھی لوں گی، اس کی انکوائری بھی کراؤں گی. مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میں لیگل ایکشن کس کے خلاف؟ ہم لوگ سیاست میں کیوں ہیں؟ ایک کاز کے لیے ہیں، قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور ہماری ویژن بھی یہی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ عہدے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. آج سارا کچھ مجھ سے لے دے، میں پھر بھی پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کی لائلٹی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن یہ جو آپ کہتی ہیں کہ میں لیگل ایکشن لوں گی، یہ لیگل ایکشن کس کے خلاف لیں؟ لیگل ایکشن جنہوں نے یہ انونیمس، آپ دیکھیں نا، آپ یعنی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کریں گے. ہر وقت جو نامعلوم افراد ہیں نا بھائی، نامعلوم میرے ساتھ آگے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور میرے سے مناظرہ کر لینا بھائی، ٹھیک ہے، تو پھر تو پتہ چلے نا دم خم ہے انہیں. یعنی آپ جو مقدمہ درج کروائیں گی اس میں آپ کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گی، اس میں آپ کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گی. جب آپ سے تحقیقاتی ایجنسی پوچھے گی کہ یہ کال آپ نے کس کو کی، تو پھر میں سارا کچھ آپ اپنے فون کا ڈیٹا شیئر کریں گی، سارا کچھ بتاؤں گی، سب کچھ بتاؤں گی. اچھا آپ کو لگتا ہے عثما کہ ایک پرسنل کال ہے، یہ پرسنل کال، یہ کرائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرائم ہے، یہ کرائم ہے. یہ کرائم ہے. پارٹی کے اندر آپ کی ترقی کو دیکھ کر، آپ کی پولیٹیکل انوالومنٹ کو دیکھ کر، آپ ہر ٹاک شو کی ایک فیوریٹ گیسٹ ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کئی دفعہ ویسے بھی بتا چکا ہوں. اس سے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حسد کی وائبس ہے، اس کے تحت یہ کام کیا گیا؟ وہ تو بہت پرانا قصہ ہے ویس. وہ تو 7-8 سال سے، جس دن سے میں میڈیا میں آئی، مجھے تب سے میرے بہت سارے خیر خواہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے کھینچ کے اس کی ٹانگیں اس کو اوپر نہ جانے دیں. وہ میرے لیے ڈزنٹ میٹر. لیکن مجھے تشویش تھی کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے یہ جو کوئی ہے یہ پارٹی کے اندر ہے یا باہر ہے؟ میں کسی کا فی الحال نام نہ لے، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اتنا یہ پارٹی کے اندر ہے باہر ہے. اب جو ٹائمنگز آئے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ایک اور وجہ ہے. کیا؟ وہ یہ وجہ ہے کہ
بہت ذرائع سے باتیں بھی ہو رہی تھیں اور ذکر بھی ہو رہا تھا، شروع سے بھی ہو رہا تھا، لیکن اب زیادہ ہو رہا تھا کہ سی ایم ہاؤس سے ایک نامینیشن گئی ہے پنجاب کیبنٹ کے لیے، جس میں سی ایم صاحب نے میرا بھی نام پرپوز ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کسی نے حسد کے تحت، مجھے نہیں معلوم، وہ تو آپ خود عقل مند اور سمجھدار ہیں، آپ کو جو بھی آپ، این وہی ٹائمنگز ہیں جب میری پرفارمنس رپورٹ بھی گئی پرائم منسٹر کو، میری پرفارمنس رپورٹ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے عظما حسد کر رہا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. میرے تو خیال میں دیکھیں، جو آپ کی اللہ تعالیٰ جو آپ کو انٹینشن سے جج کرتا ہے، اگر آپ کی انٹینشن دوسرے کے خنجر مارنے کی ہے، دوسروں کو ڈیمیج کرنے کے لیے، دوسروں پہ تہمتیں باندھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر خود ہی انفولڈ کر دیتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ کی چیف منسٹر سے یا پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے اس معاملے پہ بات ہوئی ہے اس میں؟ جی میں ان ٹچ ہوں اور میرا پورا یقین ہے، مجھے پورا اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ پہ کہ وہ میری پوری بات سنیں گے بھی، اور جو میری گزارشات ہوں گی ان کو وہ پوری طریقے سے اس کو دیکھیں گے. سیاست میں ذاتیات کو لانے کا قصہ ہے، یہ بہت پرانا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہیلی کاپٹر سے تصویریں، اور بڑا افسوس ہمیں یاد ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت افسوس، کسی کو نہیں بخشا، کسی کو نہیں بخشتے یہ، اور یہ نہایت ایک میرے خیال میں ایک غلط کام ہے. اس میں تو باقاعدہ اس کو ایک سائبر کرائم، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ ہے تو ریولوشن، لیکن آپ اس کو ایک نیگیٹو، فردوس عاشق اعوان کے متعلق بات ہے وہ بھی غلط ہے، یہ بالکل غلط. حالانکہ فردوس صاحبہ کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے جہاں پر وہ ہیں. ایکچولی کوئی غلطی نہیں کی میں نے، دیکھیں میری بہت میں عزت کرتی ہوں اپنی لیڈرشپ کی، اور میں ایسی بات نہیں کروں گی جو کہ اس طرح سے آپ انڈیویجولز کے خلاف جو ہے. تو انہوں نے کاٹ پیٹ کے ادھر سے نام ادھر، اب جس طرح ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، مہر تاغر کا ملا دیا، وہ ایک بات کوئی اور تھی، وہ اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالا، اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالا. تو یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، پرائیویٹ کانورسیشن ہوئی ہے. نہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ریکارڈنگ تھی، اور اس کو انہوں نے توڑ مروڑ کے، ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے انہوں نے ڈیمیج کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری جو پرفارمنس ہے نا اس پہ وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. That's the problem. تحقیقات کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار. اگر کل کوئی آڈیو اصلی ہوتی ہے تو اب سیاست چھوڑ دیں. دیکھیں کیا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ تو ہے ہی آپ کے سامنے ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ بیچ میں. دیکھیں میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں.